अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे जी। तो वेलकम टू द इश्क सहरा न्यू एपिसोड। आप सबका वेलकम। आज जो है वो थोड़ा आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा बिकॉज डैड थोड़ा गला ख़राब है, फ्लू हुआ पड़ा है। रमज़ान के रोज़े, अब गर्मी अचानक स्टार्ट हो गए तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना वो तबीयत जो है वो ज़रा डिस्टर्ब हुई पड़ी है, तो उसके लिए हम सो सॉरी, एक्सक्यूज़ करती हूँ मैं स्टार्ट लिया आपसे। आप सब ने आज के एपिसोड पढ़नी है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी बिकॉज डैड गला इतनी बात का इजाज़त नहीं देता। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आपने एपिसोड को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू या फिर फेवरेट डायलॉग जो है वो कमेंट करना है। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अगेन रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें। चले एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड बहुत ही मज़े की होने वाली है और आज मोस्ट अवेटेड एपिसोड है। मैं खुद इस एपिसोड का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी और जो कि एपिसोड लेके आप सबके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना है। एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इश्क सहरा सहराए मोहब्बत सीज़न 2 अज़कलम अनुशे अहमद किस्त नंबर 57। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने गुनाह का एहसास है। मैंने तुम्हारा ख़ानदान तोड़ दिया। मेरी वजह से दिल्हाम ख़ानदान की मोहब्बत से ना आशना रहा। मेरी वजह से दाहलिया ने तकलीफ़ का सफ़र तय किया। मेरी वजह से दाहम टूट कर बिखर गया। मेरी वजह से तुम हम सब से दूर हो गई। मैं जितनी नदामत का मुज़ाहरा करूं उतना ही कम है। दिलशाद दिल्हाम दाहलिया दाहम को देखते हुए हाले से बोला। हाले ने सिर्फ दाहम को देखा जो उसे ही देख रहा था। आंखों में आंसू भरे हुए थे, चेहरे पर जुदाई की लंबी थकन थी। हाले के दिल को कुछ हुआ। दिल्हाम अलबत्ता दिलशाद की बात पर अपना निचला लब दांतों में दबा गया। मुझे माफ़ कर दो हाले, जो कुछ भी हुआ इसमें दाहम का कोई कसूर नहीं। सारा कसूर, सारा जज्बातीपन मेरा था। मैं तुमसे मुआफ़ी चाहता हूँ। दिलशाद ने इसे देखते हुए नम आवाज़ में बोला। फिर नज़र दिल्हाम पर गई। खावर के भतीजे बनकर हमारी ज़िंदगियों में आ गए। तुम हमें ये भी तो कह सकते थे कि मैं आपका भतीजा हूँ बड़े पापा। मैं तुम्हें कभी वहाँ विला से वापस न आने देता। तुम्हें जितने शिकवे थे, तुम्हारे सारे शिकवों को मैं ख़ुद दूर करता, लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देता। दिलशाद दिल्हाम के सामने खड़ा होता इसे देखते हुए बोला। लहजा वही था, नरम नम शिकस्ता। दिल्हाम ने सुर्ख होती सी आंखों से अपने सामने खड़े शख्स को देखा। वो वाकई इस शख्स का भतीजा था। दिलशाद वहाब खानज़ादा दिल्हाम के लिए बड़े पापा का मुकाम रखता था। दिल्हाम के गले में आंसुओं का एक रेला अटका। मैं तुमसे भी माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हारे साथ तो मैंने तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले ही ज़्यादतियाँ करनी शुरू कर दी। मुआफ़ी के काबिल नहीं हूँ, मगर तुम आला ज़रफ़ के मालिक मेरे भाई की औलाद हो सके तो अपने बड़े पापा को मुआफ़ कर देना। दिलशाद दिल्हाम के सामने हाथ जोड़ते सर झुकाए बोला। दाहम डेवल दयान ने तड़प कर इसे देखा। वो सबसे लड़ता झगड़ता, सबका जीना हराम करता, तंज बरसाता अच्छा लगता था। कोई इसे शिकस्ता देखने का ख्वाहिशमंद नहीं था, यहाँ तक कि इसके साथ जुड़ा कुछ दिन पहले दिल्हाम भी नहीं। इसने बेयकीनी से दिलशाद के दोनों हाथों को थामा और नफ़ी में सर हिलाया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आप प्लीज़ ऐसा मत करें। दिल्हाम के दिल को कुछ हुआ था। इसने इस्लामाबाद जाकर सबसे पहले दिलशाद वहाब खानज़ादा को देखा था। इसकी सख्ती में मोहब्बत छुपी थी। बाप को तो इसने इस्लामाबाद से वापस आते वक्त देखा था। इसके दिल ने गवाही दी कि इसके बाप से ज़्यादा शायद अपने बड़े पापा से मोहब्बत हो चुकी थी। दिलशाद ने 19 साल इस नौजवान को देखा जिससे वो बाप छीन चुका था। दिलशाद ने गहरा सांस लेते भीगे चेहरे के साथ इसे अपने सीने से लगाया। दिलशाद की गिरफ्त सख्त थी, जबकि दिल्हाम शशद रह गया। इसकी आंखें बढ़ने लगी थी, फिर ज़बत के बावजूद झलक पड़ी। जमल, खतीजा, खावर सब नम आंखों से इन्हें देख रही थी। शानी मामले को समझने की कोशिश कर रहा था। आप प्लीज़ रोए नहीं सर, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। दिल्हाम दिलशाद की कमर पर अपना हाथ रखता लहजे को तवाज़ुन में लाते हुए बोला। तुम मुझे एक दफ़ा बड़े पापा कहकर पुकार सकते हो मेरे बेटे। दिलशाद की आवाज़ बारी होते दिल्हाम ने सुनी। इसने अपनी माँ को देखा जो नम निगाहों से इन्हें ही देख रही थी। हाले ने अपने चेहरे से आंसू साफ करते बेटे को देखते हुए सर असबात में हिलाया। बड़े पापा,
دلہام نے کپکپاتوں سے لبوں سے کہا۔ دلشاد سرشار ہو گیا۔ اس نے بھیگے چہرے سے مسکراتے ہوئے داہم کو دیکھا۔ آپ پلیز بیٹھیں۔ شانی پانی لاؤ۔ دلہام نے فکر مندی سے دلشاد کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے شانی سے کہا، جو ہوش میں آتا فوراً ہی پانی کا گلاس لے کر حاضر ہوا۔ دلہام نے دلشاد کو تھمایا۔ دلشاد خشک حلق کو تر کرنے لگا۔ شانی نے خالی گلاس لیا۔ مما، داہلیہ جو کب سے مہادیر کے ساتھ لگی آنسو بہا رہی تھی، تمام منظر دیکھ رہی تھی، حالے کو دیکھتے ہوئے اسے پکار گئی۔ حالے نے سنہری آنکھوں سے اپنی سنہری آنکھیں والی بیٹی کو دیکھا۔ وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی۔ حالے کے چہرے پر ایک کے بعد ایک کئی تاثر آئے۔ یہ وہ داہلیہ تھی جسے وہ کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتی تھی، اس کے بال بناتی تھی۔ وہ جب ڈر جاتی تو اسے اپنے پاس سلاتی تھی، اور آج وہ اسے بچپن کے بعد اب اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، جب وہ اس کے قد کے برابر ہو چکی تھی۔ چہرے پر وہی معصومیت، آنکھوں میں وہی سنہری چمک۔ چہرے کے زاویے وقت کے ساتھ لڑکپن چھوڑ چکے تھے، لیکن وہ جوانی میں حالے سے بھی بے حد خوبصورت تھی۔ مہدی نے داہلیہ کو دیکھا اور نرمی سے اپنا حصار اس کے گردے ہٹا گیا۔ داہلیہ نے اپنی قدم اپنی ماں کے سمت لیے تھے، جس نے اسے چلنا سکھایا تھا۔ حالے کا چہرہ نئے سرے سے پھر بھیگنے لگا۔ داہلیہ حالے تک آئی۔ حالے نے کپکپاتوں ہاتھوں سے بھیگے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ داہلیہ ماں کے لمس پر مسکرا دی۔ اس کا چہرہ بھی آنسوؤں سے تر تھا۔ میری شہزادی، میری بیٹی داہلیہ، حالے نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ داہلیہ اس کے گرد اپنا حصار قائم کرتے ممتا کو محسوس کرنے لگی۔ وقت نے کیا کیا چھینا تھا ان سے، یہ کوئی ان سے پوچھتا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا مما، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ آپ میرے پاس کیوں نہیں تھی؟ میں آپ کو بہت یاد کیا کرتی تھی۔ میں ڈر جاتی تھی، آپ کا آنچل ڈھونڈتی تھی، آپ نہیں تھی میرے پاس۔ آپ کیوں نہیں تھی میرے پاس مما؟ داہلیہ اس کے سینے سے لگے سسکتے ہوئے شکوے کرنے لگی۔ داہلیہ نے سسکتے اپنی بیٹی کو مزید اپنے سینے میں بھونچا۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ تم میری پہلی اولاد تھی، تمہیں میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ راتوں کو کئی دفعہ جاگ جایا کرتی تھی، بنا وجہ دل گھبراتا تھا، سب سے پہلا خیال تمہارا آتا۔ میں یہی سوچا کرتی تھی، تم میرے بغیر کیسے سویا کرو گی؟ کتنی بڑی ہو گئی ہو، مجھے یاد کرتی بھی ہوگی یا نہیں؟ میری ممتا نے ہمیشہ تمہیں محسوس کیا ہے، تمہارے قریب رہے بغیر بھی مجھے ممتا کے احساس سے روشناس کروانے والی تم ہی تو تھی۔ حالے روتی ہوئی بولی۔ میں نے آپ کو ہمیشہ یاد کیا مما، میں نے آپ کو اور بابا کو ہمیشہ یاد کیا، داہلیہ سسکتے ہوئے بولی۔ داہم نے اپنا نچلا ہونٹ بے دردی سے کچلا۔ اس کے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے وہ اپنے دل کا حال حالے سے کہہ سکے، وہ اسے بتا سکے۔ اس نے تو سانس لیتے وقت بھی اسے یاد کیا تھا۔ زندگی کے ہر لمحے میں۔ دایان نے آگے بڑھ کر داہم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھ سے نہیں ملو گی؟ انایا آگے بڑھتی ہوئی بولی۔ حالے نے انایا کو دیکھتے داہلیہ کو خود سے علیحدہ کیا۔ داہلیہ اپنا چہرہ صاف کرتی بڑی مما کو دیکھنے لگی۔ انایا نے آگے بڑھتے حالے کو گلے لگایا۔ میں نے اپنی بہن اور دیورانی کو بہت زیادہ مس کیا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ کر نہیں پائی، لیکن میں نے تمہارے لیے ہمیشہ دعا کی ہے، مجھے تم دلکش کی طرح ہی عزیز ہو، لیکن افسوس ہوتا ہے خود پر، میں اپنے بہنوں کے لیے کچھ نہ کر پائی۔ انایا حالے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ حالے کو دلکش یاد آئی۔ آپ پلیز ایسی باتیں مت کریں بھابھی، مجھے کیوں شرمندہ کرتی ہیں؟ میں پلٹ کر واپس وہاں ولا نہ آنا میرا فیصلہ تھا، حالے نے کہا تو دیانا آگے بڑھی، جبکہ حالے کی بات سنتے داہم کے دل کو کچھ ہوا۔ دلشاد نے بھی لب بے دردی سے کچلے۔ تم کاش ہمارے پاس آ جاتی، دلشاد نے کہا۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انایا نے دیانا کو حالے سے تعارف کرواتے ملایا۔ حالے دیانا کے ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوئی۔ دیان بھی آگے بڑھا۔ مجھے تو پہچان گئی ہوں گی آپ، دیان حالے کے قریب کھڑے ہوتے بولا۔
حالے نے پہلے پہچاننے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں چمک در آئی اور وہ دایان کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ دایان، تم کتنے بڑے ہو گئے ہو؟ حالے اسے پیار سے دیکھتی ہوئی بولی۔ دایان نے آگے بڑھتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ آپ کے چاچو کے اور اپنے چھوٹے بھائی کے بغیر بڑا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ چچی، مجھے ملال رہے گا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ ضائع کر دیا۔ دایان اپنے چہرے کے تاثرات کو حد تک نارمل بناتے ہوئے بولا۔ دلہام، جو دلشاد کے پاس کھڑا تھا، خود کو چھوٹا بھائی کہلانے پر اس نے دایان کی پشت کو دیکھا۔ دلشاد نے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ خاموشی سے دلشاد کے پاس بیٹھ گیا۔ حالے نے عنایہ سے سب کے بارے میں استفسار کیا، خاص کر دلکش کے بارے میں۔ عنایہ نے سب کی خیریت اسے سنائی۔ مجھے کچھ ہے تمہیں بتانے کے لیے، فرصت سے بیٹھ کر بتاؤں گی، کیونکہ تمہیں لیے بغیر تو میں یہاں سے جانے والی نہیں۔ تمہیں ہمارے ساتھ واپس جانا ہوگا۔ عنایہ حالے کو دیکھتی ہوئی مسکراتے مگر سنجیدگی سے بولی۔ حالے کے چہرے پر تاثر نمایاں ہوا۔ دلہام نے بھی ماں کو سنجیدہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی ماں جو فیصلہ لیتی، دلہام اس کی دل سے قدر کرتا، لیکن وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ ایک زندگی اپنی ماں کے ساتھ اس نے گزاری تھی اور اگلی زندگی میں وہ اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ حالے کی خاموشی سب کو چبھی تھی۔ ڈیول نے دہم کو دیکھا، جو بے جان سا کھڑا صرف حالے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا یا آگے بڑھ نہیں پا رہا تھا، دونوں صورتوں میں اندازہ لگانا مشکل تھا۔ کیسی ہیں آپ مما؟ مہادیر آگے بڑھتے حالے سے ملا۔ دلکش جیسی آنکھیں والے کو 2 سیکنڈ نہیں لگائے تھے حالے نے پہچاننے میں۔ مہادیر، حالے مسکراتی ہوئی بولی۔ مہادیر نے آگے بڑھتے حالے کا پیار وصول کیا۔ تمہیں دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں، اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ میری بیٹی تمہارے ساتھ ہے، اس سے بڑی خوشی میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ حالے مسکراتے بولی۔ مہادیر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ آپ کی بیٹی میرے ساتھ ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ جتنی میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں بہت سخت سزا کا مستحق تھا، لیکن آپ کی پرورش اور دہم ڈیڈ کا خون ہے اس میں۔ پری نے مجھے صحیح راہ دکھائی، نفرت سے نکال کر مجھے محبت کے رنگ دکھائے۔ مجھے میری تمام زیادتیوں کے لیے معاف کیا، یہ میری ہی خوش قسمتی ہے۔ مہادیر نے سنجیدگی سے کہا۔ حالے نے بیٹی اور پھر داماد کو دیکھا۔ میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی کو میں نے بہت تکلیفیں دی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے اذیت دی۔ مہادیر نے شرمندگی سے سر جھکائے کہا، میں نہیں جانتی میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیا نہیں، اس نے کتنی تکلیفیں سہی، کتنی نہیں، لیکن اگر وہ تمہیں معاف کر چکی ہے تو میں بھی تمہیں معاف کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں اب تم میری جان کو، میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رہو گے۔ حالے نے مہادیر کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے سہلایا۔ مہادیر نے حالے کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ ہمیشہ رکھوں گا، اس نے حالے کو یقین دلایا۔ دلہام نے مہادیر کو سنجیدگی سے مگر خفگی سے دیکھا۔ ایک بھی دفعہ اس شخص کی وجہ سے وہ اپنی بہن کو گلے نہیں لگا پایا۔ اس کی خفا نظروں کو مہادیر پر مرکوز دیکھ دالیہ استکائی۔ دلہام نے لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، دالیہ اسے چھوتے ہوئے بولی۔ مجھے پتا تھا آپ میری بہن ہیں، آپ کو سینے سے لگانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے شوہر نے مجھے مارا، دلہام نے معصومیت سے کہا۔ دالیہ نے اس کی بات سنتے آگے بڑھتے اس کے سینے پر سر رکھا۔ دلہام نے اس کے گرد حصار قائم کیا۔ دایان نے مہادیر کو گورا ذیغم مسکرا دیا۔ اب اگر کوئی تمہیں میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو تمہاری بہن اس کا منہ توڑ دے گی۔ دالیہ نے دلہام کے سینے سے لگتے اسے یقین دہانی کروائی۔ مہادیر کو دھچکا لگا، کسی کو بھی دالیہ جیسی معصوم لڑکی سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ بھائی کے لیے ایک دم معصوم پری سے محافظ بن چکی تھی۔ دایان اور دلہام البتہ مہادیر کے صدمے میں ڈوبے ہوئے چہرے کو دیکھتے مسکرا دیے۔ جمل کو سب بہت اچھے لگے۔ آپی، مجھے بیک گراؤنڈ سے کبھی خوشی کبھی غم کا ٹائٹل سانگ سنائی دے رہا ہے، کیا آپ کو بھی میری طرح سنائی دے رہا ہے؟
شانی نے زمل کے کان میں جھکتے سرگوشی کی۔ زمل نے اسے گھور کر دیکھا۔ سیریسلی؟ شانی نے معصوم سی شکل بناتے کہا۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ زمل اسے چانٹا مار دیتی۔ مجھے خوشی ہے خانزادہ خاندان اپنے بچھڑے ہوئے خاندان سے مل گیا۔ خاوند نے پہلی دفعہ مداخلت کرتے اپنے بوس کو دیکھتے ہوئے مسکراتے کہا۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں خاور، تم نے وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ تم نے نوکری چھوڑتے ہوئے میرے ساتھ وفاداری نبھائی ہے۔ میں تمہارا کس طرح شکریہ ادا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ دلشاد صوفے سے اٹھتے خاور کے قریب آتا بولا۔ تم نے حالے اور دلہام کا خیال رکھا۔ حالے کی حوالے کے لیے تم نے نوکری چھوڑ دی، اسلام آباد چھوڑ دیا، اتنی قربانیاں دی، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ دلشاد خاور کے سامنے اپنا ہاتھ جوڑتا بولا۔ خاور نے تڑپ کر دلشاد کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ نہیں بوس، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، یہ سب میں نے حالے کے بھائی ہونے کے ناطے کیا۔ آپ کا نمک کھایا تھا، اسے حلال کرنے کا موقع ملا تھا، میں کیسے پیچھے ہٹ جاتا؟ خاور نے بھیگے چہرے سے مسکراتے کہا۔ دلشاد نے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ لوگ ایسی ہی باتیں کرتے رہیں گے کہ اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں۔ ہمارا گھر چھوٹا ہے لیکن آپ لوگ کچھ دیر آرام کر لیں، میں سب کے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ ختیجہ نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دام اب بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، البتہ اب وہ حالے کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب نے حیرت سے دام کو دیکھا۔ تکلف کی کوئی ضرورت نہیں بھابھی، ہم آرام کر کے ہی یہاں آئے ہیں، اور آپ کا گھر چھوٹا نہیں، آپ کا گھر تو جنت ہے۔ دلشاد نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جس گھر میں اس خاندان کے افراد کو رہائش دی گئی تھی۔ بوس میں آپ کو کمرہ دکھاتا ہوں۔ خاور نے مسکرا کر دلشاد نے دہم کو دیکھا جو خاموش کھڑا نہ جانے کن خیالات میں گم تھا۔ دہم کی خاموشی سب کو چبھی تھی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو آپ سب لوگوں کو ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت ہی اچھی لگی ہوگی، اور اب جو ہے وہ پھر موسٹ اویٹڈ ایپیسوڈ کا آپ سب کو شدت سے ویٹ کرنا پڑے گا، بیکاز ڈیڈ دہم کن سوچوں میں گھوما ہے، کیا سٹیپ لینے والا دہم، کیا حالے دہم کو معاف کر پائے گی، کیا دہم اور دلہام ایک ہو سکیں گے، کیا حالے اسلام آباد واپس جائے، کئی طرح کے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن مزید آپ سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ تو خیر جو ہے وہ ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ سب لوگوں نے لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔